देवबंद का ये हुस्न कमाल देखो, थानवी का गंदे ख्याल देखो। देवबंद का ये हुस्न कमाल देखो, थानवी के गंदे ख्याल देखो। ये कौन अशरफ अली थानवी? आओ मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ तुम लोगों को थानवी कौन है। ये वो थानवी है जिसके बारे में उलमाए देवबंद ने लिखा है, और जनाब वाला थानवी साहब के बारे में तज़किरतुर रशीद के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब मौलाना थानवी के पाँव धोकर पीना नजाते उखरवी का सबब है। हाय हाय, देवबंद का ये हुस्न जमाल देखो, थानवी के गंदे ख्याल देखो। ये वो थानवी है जिनके पाँव धोकर पीना निजात उखरवी का सबब है। ये वो थानवी है जनाबे वाला, तवज्जो फरमाइएगा। बहश्ती जेवर के अंदर सवाल किया गया, बताओ तो सही ना, पहले हाथ वुजू के अंदर धोते हैं, फिर नाक धोते हैं, फिर जनाबे वाला कुल्ली करते हैं, फिर जनाब वाला हाथ मुंह धोते हैं। ये सारे तरीके बताए गए वुज़ू करने का तरीका। लेकिन कहा जी अगर कोई सबसे पहले वुज़ू करते हुए पहले पाँव धो ले, पाँव धोने के बाद फिर मुंह धो ले, यानी वुज़ू को उल्टे तरीके से शुरू करे तो वुज़ू फिर भी हो जाएगा। यानी वुज़ू की तरतीब को उल्टा करके कर दे तब भी वुज़ू हो जाएगा। अब दोस्तों हुस्ने जमाल देखो, जबे वाला थानवी के गंदे ख्याल देखो। फिर यही अशरफ अली थानवी के पास एक मुरीद आ गया, कहने लगा जनाब मैं सऊदी अरब में होता हूँ, बैरून ममालिक में होता हूँ, बैरून ममालिक के बारे में आप कोई शरई हुक्म फरमाइए। अगर बीवी का बच्चा पीछे पैदा हो जाए, मुझे साल गुजर चुके हैं, मुझे कई साल गुजर गए हैं, मेरा बच्चा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया या देवबंद के अंदर पैदा हो गया, तो वो उसके बारे में शरई हुक्म क्या है? मौलाना थानवी कहते हैं अगर हस्बैंड यानी शोहर गैर मुल्क गया और साल गुजर गए, पीछे बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा हराम का नहीं उसी बाप का ही होगा। देखो देखो देवबंद का ये हुस्न जमाल देखो, थानवी के गंदे ख्याल देखो। फिर इसी मौलाना थानवी से एक मुरीद और आग कहने लगा, ये जितनी भी बातें मिसालें मैं पेश कर रहा हूँ, मौलाना थानवी साहब की किताब है बहश्ती जेवर, बहश्ती जेवर के अंदर मौजूद है। वुज़ू का उल्टा तरीका, यानी वुज़ू उल्टा करने से भी हो जाता है। फिर इसी बहश्ती जेवर के अंदर मौजूद है, थानवी साहब कहते हैं कि जनाब वाला अगर किसी का मियाँ साल बैर रहा हो, हाय हाय, और फिर पीछे बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा उसी का ही होगा। और इसी तरह लिखते हैं जनाबे वाला किसी को नज़र बद लग जाए, नज़र बद का इलाज बताया है देवबंद वालों के लिए उनके हकीम ने। ये वो हकीम है जो पहले मर्ज़ की तशख़ीस करता है और फिर मरीज़ का इलाज करता है। ये वो थानवी है जनाबे वाला। वो कहते हैं कि जनाबे वाला किसी को नज़र लग जाए, नज़र का तोड़ क्या है? बहश्ती ज़ेवर के अंदर लिखती हैं जब किसी को नज़र लग जाए, आसान तोड़ ये है जिसको नज़र लगी हो उसे शक हो कि किसकी नज़र लगी, उसके दोनों हाथ पांव धुलवा करके और उसका इस्तंजा उससे करवाओ, और इस्तंजा भी करवा लो और मौका भी धुलवा लो, और इस्तंजे का मौका धुलवा करके वो पानी उसे पिला दो या उस पर छिड़क दो, उसको शिफा हो जाएगी। नज़र बद का इलाज थानवी ने बताया, यानी इस्तंजा धुलवा के तो वो वाला पानी उठा करके या पिला दो या सर पे डाल दो, तो जनाब वाला नज़र बीमारी का इलाज ये है, नज़र बद का इलाज ये है। थानवी साहब बताते हैं उसकी नज़र दूर हो जाएगी। देवबंद वालों के लिए स्पेशल ये नुस्खा है, और ख़ासकर जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सारे देवबंदियों के लिए नहीं बना रहा। याद रखो एक अरसे तक मैं देवबंद को हनफी होने की वजह से उनकी इज़्ज़त करता रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने उमैर कासमी को सुना है, अब मेरा भी दिल करता है मैं भी अंदाज हुई उमैर कासमी वाला अपनाऊँ और उसको बताऊँ कि देवबंद का ये हुस्न जमाल देखो, अशरफ अली थानवी का गंदे ख्याल देखो। आओ जी आओ, तो जो फरमाना तवज्जो होनी चाहिए बस, इंशाअल्लाह तआला मज़ा आएगा बात का सुनने का। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं
کہ دیوبند اور ہمارے عقیدے کی مثال یہ ہے کہ میں مولانا یعقوب صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مثال پیش کی، کہتے ہیں جی مثالیں آپ سنتے جانا تھانوی صاحب کی، یہ کتاب پیش کر رہا ہوں ملفوظات تحکیم الامت، اس کا صفحہ نامے والا 2555 کہتے ہیں مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں دیوبند کے عقیدے کی مثال یہ ہے کہ جیسے گدے کا عضو تناسل ہوتا ہے یا عام بندے کا عضو تناسل ہوتا ہے، جب وہ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ میں جو ہے اس کو انتہائی اچھے انداز میں پیش کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے انداز تو عمیر قاسمی والا بھی آتا ہے، وہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں اختصار سے پیش کرتا ہوں کہ دیوبند کے عقیدے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گدے کا عضو تناسل جب وہ ٹائٹ ہو جائے تو بڑھتا ہی جائے اور جب گم ہو جائے تو پتہ ہی نہ چلے۔ دیوبند کی عظیم یہ شان دیکھو، اشرف علی تھانوی کی گندے خیال دیکھو۔ اچھا جی، یہ جی دیوبند کے عقیدے کی مثال ایسی ہے کہ جب بڑھتا ہے تو بڑھتا جائے، جب ختم ہو تو بالکل گم ہو جائے اس میں تناسب۔ اچھا جی، پھر یہاں پر بات ختم نہیں کی مولانا اشرف علی تھانوی نے، آؤ توجہ فرماؤ دوستو، مولانا اشرف علی تھانوی جب کسی کو سمجھایا کرتے تھے مثالیں کیسے پیش کرتے تھے، یہ وہ تھانوی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ ان کی پاؤں کو دھو کر کے پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ ایک شخص آگے کہنے لگا جناب کیا دین کو اپنی عقل اور قیاس کے اوپر بھی بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ملفوظات حکیم الامت کے اندر لکھتے ہیں جناب بات نہ ہو زبان کٹوانے کے لیے تیار۔ اب ان کو ایسا شخص بھی مل گیا اور مثال بھی دیکھیے ذرا۔ اب تھانوی صاحب کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تھانوی صاحب کی واہیانہ مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ تھانوی صاحب کو اچھی بات سمجھانے کے لیے بھی اچھی کوئی قول یا حدیث یا قرآن کی آیت ان کے پاس نہیں تھی، ہمیشہ گندی گندی باتیں کر کے مثالیں دیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں کیا ہیں، اگر جناب والا عقل کے اوپر ہی دین کو ماپنا ہو تو پھر ایک بات یہ بھی سن لو، ایک شخص جو عقل کے اوپر ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، کسی نے پوچھا اے شخص تو کیا خبیث حرکت کرتا ہے؟ اس نے کہا جب میں ماں کے اندر تھا سارا، اب ماں سے باہر آیا ہوں، باہر آنے کے بعد پھر تھوڑا سا جز اگر ماں کے اندر چلا گیا تو اس میں حج کیا ہے؟ یعنی تھانوی صاحب بتانا یہ چاہتے ہیں عقلی دلیل پر تو ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی جائز ہے، لیکن تھانوی صاحب آپ کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے اتنی واہیانہ قسم کی مثال اور اس طرح کی چیز پیش کر دی، یعنی عقل کے فتوے سے ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی جائز ٹھہرتا ہے۔ یہ لفظ لکھے ہیں تھانوی نے، اگر نہ لکھے ہوں، دیوبند کی عظیم یہ مثال دیکھو، اشرف علی تھانوی کی گندے خیال دیکھو۔ پھر ایک اور مثال پیش کرتے ہیں اسی ملفوظات حکیم الامت کے اندر، کہتے ہیں کہ جناب والا اس اچھے لفظوں کے ساتھ اچھے نوے قول و فعل کے ساتھ لوگوں سے پیش آیا کرو اگلے بندے کو تاکہ اس کی تسکین ہو۔ اب اس میں مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جیسے کہ رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے، بڑے با اخلاق ہوتی ہے رنڈی کے پاس جاؤ پہلے پان کھلاتی ہے، پھر عشق بازی کی باتیں کرتی ہے، پھر اس کا اظہار کرتی ہے، پھر ذرا ناز و انداز دکھاتی ہے، یہاں تک کہ دل بھی مچل جاتا ہے اور ہر چیز کا سبب جمع ہو جاتا ہے۔ بڑے تجربے کے ساتھ حکیم الامت نے پہلے لونڈی کے پاس گئے، تجربہ کیا، تجربہ کرنے کے بعد یہ مثال قائم کی اور خوش اخلاقی کی تعلیم دی دیوبند کو، اور یہی کہا کہ دیوبند والے حسن و اخلاق کی مثال ہیں، یہ دیوبند والے تھانوی کی گندے خیال ہیں، یہ دیوبند والے۔ ہاں جی، اچھا جی، پھر جب والا سامعین زیت شام یہاں بات ختم نہیں ہوئی، توجہ فرماؤ، تھانوی صاحب بچپن سے ہی ایسے تھے اور ایسی حرکتیں کر رکھی ہیں جناب والا آپ پتہ ہی نہیں۔ ملفوظات حکیم الامت اٹھاؤ، فرمایا ایک دفعہ میں نے ابو سے بڑی مار کھائی، پاپا سے مار کھائی، ڈیڈی سے مار کھائی۔ اے تھانوی تو نے ڈیڈی سے مار کیوں کہی؟ فرمایا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے سر پہ پیشاب کر دیا تھا۔ اب مثال کہاں، یہ مثال دے رہے ہیں، مثال قائم کیسے کی؟ کہا جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو، ثبوت کے بغیر بات نہ کرو۔
اب اس کے اوپر دلیل پیش کرتے ہیں. اب میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں اگر کسی کو بری لگ رہی ہیں سوری، لیکن میں بھی دلیل اور کتابوں سے بات کر رہا ہوں. زبان میری ہے، باتیں ساری علماء دیوبند علماء کی اور الفاظات حکیم الامت کی. میں نے کہا عمیر قاسمی تجھے اعلی حضرت کے ملفوظ تو نظر آئے ہیں، اپنے ڈیڈی جان کے ملفوظ نظر نہیں آئے. دیوبند کی یہ شان دیکھو، اشرف علی تھانوی کے گندی یہ پہچان دیکھو. ہاں جی ہاں جی اچھا جی. کہتے کیا ہیں جناب والا؟ اشرف تھانوی کہتے ہیں ثبوت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. کہا ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھ پہ پیشاب کر دیا، پھر میں نے بدلے میں جب پیشاب کر رہا تھا اوپر سے ابو آ گئے، ڈیڈی جان آ کے بڑا مارا، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ میں ان کو دیتا کہ میرے بھائی نے پہل کی ہے. میرا بھائی بچ گیا، میں نے مار کھائی ہی کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا. اسی واسطے مولانا تھانوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ملفوظ لکھا. پھر یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوئی. ایک شخص نے آ کے کہا جناب بتاؤ تو صحیح نا، میں نے سنا ہے عورت کے اندر مرد سے زیادہ شہوت ہوتی ہے. جناب دیکھو نا کیسے کیسے مسئلے ڈسکس کیے ہیں حکیم الامت نے. پوچھا گیا کہ بات مشہور ہے کہ شہوت میں عورت مرد سے 10 گنا زیادہ ہے. کہا جی ایسے جی جھوٹ ہے، یہ مشاہدے میں نے کیے ہیں، یہ مشاہدہ غلط ہے. آپ نے تھانوی صاحب کیا مشاہدہ کیا؟ کہا کہ دونوں کا مزاج بھی ایک ہوتا ہے، رطوبت میں بھی مرد زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے جلدی میں بھی مرد زیادہ ہوتا ہے اور ہمیشہ غالب بھی مرد رہتا ہے. پھر کیا جناب والا تھانوی کے تجربہ یہ ناز دیکھو، یہ دیوبند کی حزیم یہ مثال دیکھو. بات سمجھا رہی ہے آ رہی؟ ہاں جی یہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جناب، بات میری نہیں ہے. یہ کوئی یہ بھائی کل گئے جی میں نے کتابیں پیش کر رہا ہوں، یہ کتابوں سے نکال دو یا پھر ہیں. ہاں جی ہاں جی. آپ جناب والا تھانوی صاحب لذت کی طرف آئے، لوگوں نے لذت کے بارے میں پوچھنا کر دیا. جناب عضو تناسل کے بارے میں آپ نے بتایا، ماں کے زنا کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، آپ نے عضو تناسل کے ساتھ ساتھ شہوت کے بارے میں بتایا، لونڈیوں کے بارے میں بتایا، اور اپنے مشاہدات و تخیلات کو حکیم الامت نے اپنے مریدین کے ساتھ بیان فرمایا. لیکن اب اگلی بات لذت کی آتی ہے. تھانوی صاحب لذت کے بارے میں فرمائیے. کسی لوگوں نے کہا لذت مقصود سمجھ رکھا ہے، ہائے 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 ذکر اللہ کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی. تھانوی صاحب حسن الحزیز کتاب کا نام، یہ چیپٹر ہے جناب. یہ کس کا چیپٹر ہے؟ یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 17 کے اندر ایک چیپٹر ہے حسن الحزیز. اس کے اندر لکھتے ہیں حصہ نمبر 6 کے اندر کہتے ہیں جناب لذت ڈھونڈ ہو ذکر اللہ میں، لذت لینی ہو ذکر اللہ اس طریقے سے کرو. اب طریقہ کیا ہے؟ کہا اپنی بیوی کو بغل میں لو، ساتھ میں چما چاٹی بھی کرو اور لذت بھی لو. پھر ایک ضرب ذکر پہ لگاؤ، ایک ضرب ادھر لگاؤ، ایک ضرب ادھر لگاؤ. جب دونوں ضربیں لگیں گی ایک بیوی پر اور ایک اللہ کے ذکر پر، اب دونوں ضربیں اکٹھی لگیں گی، مزہ نہ آیا تو تھانوی کے پاس آ جانا. جی ہاں جی یہ ہے تھانوی صاحب. دیوبند کا یہ حسن و جمال دیکھو، اشرف علی تھانوی کا یہ خواب و خیال دیکھو. پھر مزے کے بارے میں اسی جناب والا جلد نمبر 6 ملفوظات حکیم الامت الفاظات یومیہ کے نام سے مشہور. اب اس کے اندر جناب تھانوی صاحب کہتے ہیں کسی نے بات کی، ایک شخص نے مجھ سے کہا ذکر میں مزہ نہیں آتا میں کیا کروں. پھر کہا جناب ذکر میں مزہ کہاں آتا ہے، مزہ تو مزی میں ہوتا ہے. اب مزی وہ پانی ہوتا ہے جو بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا جائے نا تو پانی جو نکل آتا ہے نا بندے کو جب بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. آپ میں نے اوپر ایسے لیکچر بھی ہے، ایک علمی لیکچر ہے، مزی کیا ہے، ودی کیا ہے، اور اس کے اوپر میرا منی کیا ہے، اس کے اوپر لیکچر ہے. تو اب مزی کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ پیار کرتا ہے بیوی کو، اس کے اس دوران جو آپ کو شہوت آ رہی ہوتی ہے اور ہلکا ہلکا کچا پانی نکل رہا ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر جناب والا ذکر میں مزہ کہاں ہے، ذکر اللہ میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو مزی میں ہے. اپنی بیوی سے جا کر کے تھوڑا پیار شار کرو، ملاقبت اختیار کرو، اس وقت جو خارج ہوگا اس میں جو مزہ ہے وہ کہاں ذکر اللہ میں ڈھونڈتے پھرتے ہو. لفظ نہ ہو جناب والا زبان کٹانے کے لیے تیار. اب جناب والا یہی تو مزہ ہے، مزے کی مزے ہوتے ہیں. پھر اسی وقت جناب ایک حافظ صاحب تھے جناب تھانوی صاحب کے بڑے پیارے استاذ، ان کے بارے میں ملفوظات حکیم الامت کے اندر لکھتے ہیں جناب والا تھانوی صاحب. یہ میں 2-3 حوالے ملفوظات کی پیش کر چکا. اب چوتھا حوالہ تو جو فرمائیے گا، حافظ صاحب جو تھے بڑے شریف تھے، تھانوی صاحب کے استاد ہوں گے تو شریف ہی ہوں گے. اب تو جو فرمائیے گا ان سے کسی نے کہا حافظ صاحب نکاح کر لیجئے، نکاح میں بڑا مزہ ہے.
حافظ صاحب نے کسی لڑکی کو ڈھونڈ کے نکاح کیا اور رات کو جا کر کے بیوی کی شرمگاہ کے اوپر روٹی لگا لگا کے کھاتے رہے، ساری رات روٹی کھائی، صبح کہا کم بختو میرے شاگردو، تم لوگ کہتے تھے شادی میں بڑا مزہ ہے لیکن ساری رات روٹی لگا کے کھاتا رہا، کوئی مزہ نہیں۔ کہا استاد جی حافظ جی کمال کرتے ہو، ایسے مزہ نہیں آیا کرتا، مارا کرتے ہیں تو مزہ آیا کرتا ہے۔ اب یہ مارا کا مزہ مطلب آپ سمجھ لیجیے گا۔ پھر اگلے دن بچوں نے حافظ صاحب کو سمجھایا، حافظ صاحب اگلی رات جب گئے پوری طریقے سے ماری، پھر واپس آئے، کہا واقعہ میں نکاح میں تو ہی مزہ ہے، دیوبند کا یہ حسن و جمال دیکھو، تھانوی کا یہ کمال کمال دیکھو۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میرے خیال میں تو کافی ہے، میرے ساتھ چھیڑا نہ کرنا، چھیڑتے ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے میرے ساتھ چھیڑ نہیں تو میں سب کو بھائی کہتا ہوں، کوئی چھیڑ دے تو پھر میں وہ چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ یہ جناب اعلیٰ مکالات اشرفیہ ملفوظات حکیم الامت، یہ کتاب مکالات اشرفیہ اشرف علی تھانوی لکھتے کیا ہیں، لوگ کیا کیفیات پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کی طالب ہیں، ہے تو فحش مگر لذت والی بات مجھ سے سنتے جاؤ، کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں بیوی، میاں مزہ تو مزی میں ہے، اگر مزے کی بات کرنی ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو بغل میں لے کر کے بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو مزی نکلے گی، مزہ نہ آیا تو تھانوی کے پیسے واپس آئے۔ اشرف علی تھانوی کا یہ حسن کمال دیکھو، دیوبند پر یہ آیا ہوا زوال دیکھو، ہے جی۔ پھر ملفوظات حکیم الامت ایک چیپٹر قائم کیا، ملفوظ نمبر 93، ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ اس پر سوال کیا گیا تھانوی صاحب سے کہ جناب ذکر میں مزہ نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ مزہ تو مزی میں ہے، یہاں مزہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو، جاؤ مزی مزی نکالو۔ دیوبند کا یہ حسن کمال دیکھو، ہائے آیا ہوا تھانوی پہ یہ زوال دیکھو، اور تھانوی صاحب کی کرتوت بھی دیکھ لو، توجہ فرمانا، سوانح عمری اشرف تھانوی صاحب کی حیات اشرف کتاب کا نام صفحہ 23 پر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا تھانوی صاحب نے اپنا حفظ کمپلیٹ کیا، تھانوی صاحب اپنا قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد، حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد سنا رہے تھے، اور ایک نبینا حافظ تھے جو ان کے استاد تھے، وہ کبھی بھولا نہیں کرتے تھے، انہوں نے چیلنج کیا اپنے استاد کو، استاد جی آج آپ کو میں نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے چکمہ دوں گا، آپ چکمہ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں چکمہ نہیں لے سکتا، میں بہت بڑا حافظ ہوں۔ نبینا جو ان کا استاد تھا انہوں نے چیلنج کر دیا، تھانوی صاحب کرکٹ پڑھانے لگے، پیچھے استاد کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور گویا آیت ایسے پڑھی جیسے رکوع میں جانے لگے ہیں، انہوں نے پڑھا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہاں تک بڑے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور ایسے لگا جیسے کہ رکوع میں جائیں گے، اور آگے کہا اللہ، جب اللہ لمبا کیا تو پچھلے مفتی صاحب جو ان کے استاد تھے وہ رکوع میں چلے گئے، شاید رکوع کرنے لگے ہیں، لیکن انہوں نے کہا اللہ یعلم، پھر آگے وہ پوری آیت پڑھی، اللہ کو ایسے کھینچ کے پڑھا جیسے رکوع میں جائیں گے، وہ رکوع میں چلے گئے اور آلاخت وہ آگے پڑھتے رہے، جو پیچھے دیکھا کہ جناب مفتی صاحب رکوع میں ہے، جب استاد رکوع میں دیکھا تو بے زوروں کے تار ہنسنے لگے نماز کے اندر ہی، اور بے قابو ہو کے نماز کو توڑ دیا اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور ہنس ہنس کے بے حال ہو گئے، پھر گئے وضو کیا اور دوبارہ نماز شروع کی۔ میں نے کہا نمازوں کو بھی کھیل سمجھنے والے کون، دیوبند کی یہ حسن و جمال دیکھو، دین کے لیے یہ زوال دیکھو۔ پھر یہ جناب والا جہاں تک کی بات نہیں، بلکہ یہ تھانوی صاحب کا جو ٹولہ ہے یہ لڑکوں کے بھی ڈھڑکی نکلے۔ جب میں نے ان کی ملفوظات اٹھائے خدا کی قسم حیران ہو گیا۔ مولانا اشرف تھانوی کی سمانح اشرف، اس کے اندر جناب والا اپنے عشق کی کہانی بتاتے ہیں۔ ایک بار عشق جوش میں تھا، حضرت والا بہت تھکے ہوئے تھے اور جناب والا ایک لڑکا ان کے پاس کام کیا کرتا تھا، آئے ہائے، تو وہ کہتا ہے حضرت میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس بات کی جرت نہیں ہوتی۔ تو پھر کہا نہیں میاں بتاؤ نا،
وہ لڑکا کہنے لگا تھانوی صاحب مجھے جرت نہیں ہوتی. اسے کہا نہیں نہ چھوٹے بتاؤ نا. تھانوی صاحب نے کہا بتاؤ. چھوٹا کہنے لگا کاش میں. تھانوی صاحب کی جو شاگرد اور دیوبند کے جتنی مدرسوں میں پڑھنے والے لڑکے ہیں ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں. اگر دیوبند مدرسے کی آپ کو اسی عنوان پہ ویڈیو چاہیے ہوں تو میرے پاس موجود. دیوبند کے اندر سے میرے پاس پہنچی ہیں. دیوبند کے مدرسے کے استاذہ اکرام بھی پولیس پکڑ رہی ہے اور جناب والا ان کے شاگرد بھی پکڑے جا رہے ہیں. اور مولانا صاحب جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ان کی بچوں نے جو ویڈیو بنائی وہ میرے پاس ننگی ویڈیو موجود ہے. کسی کو دیوبندی کو چاہیے ہو مجھ سے لے سکتا ہے, دیوبند مدرسے کی نہ ہو. زبان کٹانے کے لیے تیار. آپ کو جو فرمائیے گا وہی جناب والا وہ جو دیوبند کے مدرسے کے اندر آج کل ہو رہا ہے اس کی بنیاد تھانوی صاحب نے رکھی. تھانوی صاحب کے پاس وہ شاگرد کہتا ہے کہ استاد جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تھانوی نے کہا بولو شاگرد کیا ہے, میں جلدی میرے سونے کا ٹائم ہے. وہ چھوٹے نے کہا کہ میں کاش عورت ہوتا, یہ میری دل میں خواہش ہے. میں عورت ہوتا آپ کے نکاح میں ہوتا. چسکے تو ویسے بھی آپ لیتے ہیں, پھر اور رات رات بھر چسکے دیتا. دیوبند کا یہ حسن و جمال دیکھو, تھانوی پہ آیا ہوا زوال دیکھو. اور یہ جو واقعہ جو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. اس کی سند پوری پیش کروں گا سند صحیح کے ساتھ. کتاب ہے الرواح الثلاثہ. کسی کو پوری کتابیں چاہیے ہوں یہ والی ساری میری ویب سائٹ کے اوپر موجود. اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء کے ساتھ معروف و مشہور الرواح الثلاثہ. تین روحوں کا جناب والا کسی ان تین روحوں میں جناب والا مین روحیں, ایک گنگوا کی گنگوئی صاحب اور دوسرے نانوتوی صاحب, نانوتھا کے قاسم نانوتوی صاحب. اب حکایت نامہ 305 تھانوی صاحب اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے اور ان سے بیان کیا جناب والا مولانا حافظ محمد احمد نے, ان سے بیان کیا چاچا مولانا حبیب الرحمان نے, ان سے بیان کیا کہ وہ موجود تھے خانقاہ گنگوا کی خانقاہ پر. یہ آج لوگ کہتے ہیں تم لوگ مزاروں کے اوپر کروائیاں کرتے ہو. میں نے کہا جی بالکل یہ پیر کروائیاں کرتے ہوں گے, اس کا اعتراض نہیں, لیکن تم پہلے اپنے طرف جھانکو. نبی والا گنگوا کی خانقاہ بھی اوپر کروائی کس نے ڈالی؟ وہ تو کتابوں کے اندر موجود کتاب بھی میری نہیں. اگر پوری کتاب جانچ پڑتال کرو. تھانوی صاحب لکھتے ہیں, تھانوی صاحب کہتے ہیں گنگوا کی خانقاہ پہ عبدالرشید گنگوئی اور نانوتوی دونوں موجود تھے اور ان کے مرید بھی موجود تھے, شاگرد موجود تھے. دونوں حضرات ہی وہیں تھے. وہاں ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی ہوئی تھی. گنگوئی کا موڈ بدل گیا. وہ جو سارے واقعات پیچھے بتاتے رہے کہ تھانوی صاحب نے جو تعلیم دی تھی کہ مزہ تو مزی میں ہے, وہ مزہ لینے کا وقت آ گیا. ذکر میں مزہ نہیں آ رہا تھا تو مزہ لینے کی باری آئی. گنگوئی نے کہا نانوتوی سے او میری جان او میرے پیارے آئے ذرا یہاں لیٹ جاؤ. نانوتوی صاحب بھی با ادب انسان, ایسے ادب والے کون ہوں گے؟ دیوبند کے اندر مثال ادب کی ملتی ہے, اخلاق حسن اخلاق کی ملتی ہے, عبادات کی ملتی ہے, ہر چیز کی مثال دیوبند میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز پیش کروں گا. نانوتوی صاحب نے جب اپنے استاد گنگوئی صاحب نے نانوتوی صاحب سے کہا کہ ذرا چت لیٹ جاؤ. مولانا صاحب بڑے ادب کے ساتھ اپنا تشریف کو اوپر کر کے منہ نیچے کر کے چرپائی پہ لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چرپائی کے اوپر ان کے اوپر لیٹ گئے اور مولانا کے اوپر کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے کے نیچے رکھا اور تھوڑا چھڑنے لگے جیسے کہ عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. اور مولانا جناب نانوتوی فرماتے رہے ذرا گنگوئی صاحب رات کو کام کر لیں گے, یا گنگوا خانقاہ پہ سب دیکھ رہی ہیں. انہوں نے کہا لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہنے دو, لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہنے دو, بس تم اپنا کام کنٹینیو رہنے دو. اب جناب والا انہوں نے وہ ہر چند کی مولانا گنگوئی کرتے رہے, قاسم نانوتوی کہتے رہے لوگ کیا کہیں گے. پھر کہا کہ لوگ جو کہنے دو, مزہ تو مزی میں ہے. ہر دل کی آواز دیکھو, گنگوئی اور نانوتوی کا پیار دیکھو. ہر کوئی ہے دیوبند کا بیمار دیکھو, گنگوئی کا یہ پناہ پیار دیکھو. ہائے ہائے. اور یہ یہاں تک بات نہیں ہے,
پھر تھانوی صاحب کو اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں تھا نا، کنٹرول ہوتا تبھی بات تھی نا. وہ تو لوگوں کو کہا کرتے تھے خبردار کسی لڑکے کو میرے اکیلے روم میں نہ بھیجا کرو، آئیے نہ ہو پھر کوئی اور زوال بن جائے. ہاں یہ تھانوی صاحب اکثر، بلکہ یہ ملفوظات حکیم الامت کے جلد مرسوم پر پورے ایک چیپٹر قائم کیا کہ ملفوظات ایک صاحب لڑکی کا علاج. حضرت صاحب فرماتے ہیں، مولانا تھانوی فرماتے ہیں، ایک لڑکا میرے پاس کام سیکھنے آیا کرتا تھا، میرے دل میں اس قدر ان کی طرف شہوت ہو گئی کہ لڑکی کو دیکھ کر کے اس سے محبت ہو گئی، حتیٰ کہ میرے خواب میں بھی آتا تھا، مجھے بھولتا ہی نہیں تھا. مجھے لڑکے سے پیار ہو گیا، میں اس پہ عاشق صادق ہو گیا. اگر دیوبند اشرف علی تھانوی کی کتابوں میں یہ بات نہ ہو دوستو، میں رضوی نبی والا دیوبند ہر بندے کو چیلنج کر رہا ہوں، دبئی کے اندر ہر وقت ویلی بنوں، جہاں کہو گے دبئی کے اندر ملنے کو تیار. جناب والا دبئی کے اندر جس جگہ کہو گے، اگر ایک بات ثابت نہ کر پاؤں زبان کاٹنے کو تیار ہوں. مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جناب ایک لڑکی پر میں عاشق صادق ہو گیا تھا، اور یہ جناب ملفوظات کی علومت کی جلد نمبر 19 کے اوپر موجود ہے. پھر ارواح ثلاثہ کھولیے، مولانا منصور علی خان مرحوم کا قول مولانا نانوتوی کے بارے میں موجود ہے. تھانوی صاحب نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ میرے پیر میرے مرشد قاسم نانوتوی صاحب ایک لڑکے پہ عاشق ہو گئے تھے، رات دن اس کی کن گایا کرتے تھے. اس قدر طبیعت میں محبت کا غلبہ پیدا ہو گیا کہ طبیعت نبی مچلنے لگی، رات دن اس کے تصور سے لگے رہتے تھے، اور میری عجیب سی کیفیت وہ کرتی تھی. اور مولانا نانوتوی صاحب ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے وہ لڑکا کب آئے گا اور کب حسن شباب ہوگا. صاحب یہی کہا کرتے ہوں گے کہ دیوبند کا یہ کیسی بہار دیکھو، لڑکوں کے ٹھرکی بیمار دیکھو. ہاں جی. پھر جناب مجالس حکیم الامت کے اندر باقاعدہ 9 عمر لڑکوں سے اخلاق میں اخلاق کا اہتمام پیدا کر دیا گیا. جب کم کرامات بڑھتی گئیں، تھانوی صاحب نے اعلان کیا خبردار کوئی بھی نوجوان لڑکا یا اس طرح کا لڑکا جو خوبصورت ہو میرے پاس نہ بھیجا کرو، مجھے اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. یہ مجالس حکیم الامت ہے، کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کا پھر اگلی بھی بات یہاں پر نہیں رکھی. ہائے مولانا تھانوی صاحب اتنے حسن اخلاق کے پیکر ہیں، حکیم الامت ہیں. ایک شخص نبی سے ملنے کے لیے آیا، ابھی سوئے ہی تھے، نبی اس کو واپس کیا، پھر سوئے ہی تھے کہ ایک اور آ گیا، پھر جناب والا اس کو فارغ کیا، پھر سوئے ہی تھے جناب والا اور آ گیا، اور کہنے لگا ہے پھر کہنے لگے کہ کون آرام کرنا دیتا ہے، ادھر رنڈیاں بیٹھی ہیں، ادھر دیوبندی رنڈے بیٹھے ہیں. اب تھانوی صاحب کو ملنے کے لیے دیوبندی ہی آتے تھے، اور جو دیوبندی آتے تھے وہ کون تھے؟ ان کو تھانوی صاحب رنڈا کہا کرتے تھے. پھر تھانوی صاحب نے اسی ملفوظات حکیم الامت جو میں ابھی بات پیش کی ہے اس کے اگلے صفحے کے اوپر ملفوظات حکیم الامت ہے. پھر واقعہ لکھتے ہیں کانپور کے ایک مشہور مولوی صاحب جو بہت موٹے تازے تھے، ان کو جناب والا زیر ناف بال کٹنے کا طریقہ بتایا. اب دیوبندی بھائیوں کے لیے عرض ہے کہ تھانوی صاحب نے جو طریقہ آپ کو بیان فرمایا ہے زیر ناف بال صاف کرنے کا، وہی طریقے پر عمل ہمیشہ کیا کرو. مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں ایک کانپور میں بڑے سے موٹے شخص تھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب میں نیچے دیکھ نہیں سکتا اور میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، اب میں زیر ناف بال کاٹنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کا کوئی حل اور حکمت کے طور پر کوئی مجھے اس کی حکمت تجویز فرمائیں. آپ حکیم ہیں، آپ تشخیص کر چکے ہوں گے. انہوں نے فرمایا جناب زیر ناف بال صاف کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں. اپنی بیوی کو کہہ دیا کرو وہ تمہارے بال زیر ناف کاٹ دیا کرے گی، اور اگر ایسا نہ ہو سکے جناب والا پھر ایک اور طریقہ میرے پاس ہے جو میرا خود ایجاد کرتا ہے. کیا فرمایا؟ تھوڑا سا چونا اور ہڑتال لگا کر کے نورا کر لیا کرو، بال خود بخود جھڑ جائیں گے. دیوبند کا یہ حسن و جمال دیکھو، 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 تھانوی پہ آیا زوال دیکھو، تھانوی پہ آیا زوال دیکھو.